18 में आपको साइड पे किया, 24 में माविया साहब साइड पे हो गए, 29 की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? आप इस पे मैं अगर कोई जवाब भी दूंगा ना तो उस जवाब को ये समझा जाएगा कि शायद मुझे कोई उन पे ज़ाती गुस्सा है। एक बंदा 7 इलेक्शन मुसलसल हार रहा है तो आप उससे सवाल नहीं कर सकते कि क्यों आप अपने लिए जो है ना जी वो गालियों का तूफान बर्पा करना नहीं। चले माजरत, खुद एहतसाबी का निज़ाम जमात में आपकी नहीं है, जमात भी तो आपके वालिद की थी, आप फिर इससे निकल गए। सुन्नी उलमा कौंसिल मेरे वालिद की जमात नहीं है और जमात के हवाले से आप तीनों हज़रात इकट्ठे चलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक डिमांड है मेरी कि सियासत ना उस वक्त मेरी मजबूरी बन गई। 24 के इलेक्शन में बॉक्स चोरी करने वाला फर्द जो है वो कौन है ये आपको पता है? उस पर नामजद FIR हुई है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि मैं तो घर नहीं बैठूंगा, मैं निकलूंगा? कि मसरूर पर पाबंदी है, उसको आप अपने जमात के किसी भी प्रोग्राम पर नहीं बनाएंगे। खुद जमात से नहीं निकले बल्कि आपको निकाला गया, बाकायदा गैर एलानिया तौर पर जमात से निकाल दिया। मौलाना अब्दुल दानवी साहब ने तो गालिबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मौलाना के खिलाफ, अगर आपको याद हो। SSP वो 1985 वाली SSP और फिर ये 2025 वाली SSP। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर खान यासर, आप देख रही हैं फोकस मीडिया। पीर मसरूर नवाज़ जंगवी साहब मारूफ शख्सियत साबका MPA, और इस दफ़ा भी माशाल्लाह इलेक्शन में बड़े वोट लिए आपने जी, 40,000 लोगों को हैरान कर दिया। लोग तो ये कह रहे थे कि पहले जो वोट था वो जमात का था, इस दफ़ा आपने इंडिपेंडेंट लड़ा और मुकाबले में जमात के अमीर साहब भी थे। तो बड़े अरसे से हमारी ये पॉडकास्ट जो है ना तफसीली एक पेंडिंग में थी, तो खुश आमदीद आपको इसमें। जज़ाकल्लाह। बहुत नवाजिश, आप तशरीफ़ लाए, कल भी मुलाकात हुई, परसों भी हुई, और आज आपने तफसीली वक्त दिया। आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ा हमारे सेटअप की वजह से, बहुत माजरत उसके लिए। लेकिन चूँकि ये ज़रूरी थी, लोगों की डिमांड थी, और पिछली दफ़ा हमने वादा भी किया था लोगों से कि हम इंशाअल्लाह तफसील से बैठेंगे, आपके सवालात भी रखेंगे, और हमने सवालात लिए हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन ये बताएं कि मेरे ख्याल काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद आए हैं आप, या हमारी मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हो रही है? हमारी मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हो रही है। अच्छा। तो वक्तन आते तो रहते हैं, बस उसमें थोड़ी मसरूफियात होती है, इर्द गिर्द जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह। आज भी मेरे ख्याल आपको टेक्सला में प्रोग्राम करके आ रहे हैं। जी जी, टेक्सला से आ रहा हूँ। तो जंग से बाहर भी एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं? हाँ, चल रही। वो सियासी नोयत की हैं या सिर्फ जो मजहबी प्रोग्राम होते हैं उन्हीं में ही शिरकत होती है? नहीं, दोनों नोयत की होती हैं, सियासी भी होती हैं और मजहबी भी। क्योंकि अभी तो आपने पार्टी भी लॉन्च कर दी है, उसकी भी कहानी सुनाए, क्या है वो भी? सुन्नी सलामती कौंसिल? नहीं, सुन्नी सलामती पाकिस्तान। हाँ, सुन्नी सलामती पाकिस्तान पार्टी। ये नाम बड़ा एक जो है ना, ये भी डिस्कस हो रहा है, सुन्नी सलामती SSP। जी जी। तो वो 1985 वाली SSP और फिर ये 2025 वाली SSP, 40 साल। असल में ये जो है, जो पार्टी के हवाले से बात है ना, चूँकि ये एक पूरा एक मुस्तकिल मौजू है, चूँकि इस पर आपके यहाँ आपके और भी बहुत सारे सवाल। जी बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल में पहले उन चीज़ों की तरफ जाएं तो आखिर में पार्टी की तरफ आए। अच्छा। क्योंकि पार्टी जो है वो एक मुस्तकिल एजेंडा है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, तो पहले ये पता होना चाहिए कि क्यों हुआ। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है ना पिछले साल 2024 में, अभी फरवरी दोबारा आ गया। जी जी। एक साल गुजर गया। 8 फरवरी को तो जो हुआ, जो अनाउंसमेंट हुई, 40,000 वोट आपके डब्बों में से निकले, जो जीता मेरे ख्याल उसके 50,000 थे। जी, 50,000। जबकि आपकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि हमारे वोट 60,000। नहीं, हमने क्लेम ये नहीं किया, नहीं कि आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से। नहीं, हमने ये क्लेम किया कि उसमें कुछ वोटों के हवाले से खुर्द-बुर्द हुई जी, और वो खुर्द-बुर्द में ये भी हुआ कि हमारे यहाँ बाकायदा पोलिंग जो स्टेशन थे उन पर मुसल्लह जत्थे हमलावर हुए। वो वीडियोस भी कुछ देखी थी। जी जी, उन्होंने बाकायदा वहाँ से बॉक्सेस उठाए, और बॉक्सेस उठाने के बाद उन्होंने जो MNA के वोट थे वो वापस किए, लेकिन जो MPA के वोट थे वो वापस नहीं किए। यानी MPA का जो वो वाइट कलर का उसका होता है वो बॉक्स, वो उन्होंने वापस नहीं किए। जो ग्रीन कलर के थे वो उन्होंने वापस कर दी। हमारे वोट जला दिए गए। अच्छा जी। वो तो ये आप इलेक्शन कमीशन में गए? हम गए, बिल्कुल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी गए। उन पे 780 के तहत FIR दर्ज हुई। अच्छा। जिसको बाद में, यानी ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि बाद में उस FIR को बग़ैर किसी रीज़न के खारिज कर दिया गया। उसमें जो बंदे मुलव्वस थे, जिनकी वीडियोस यानी मीडिया चला रहा है, प्रॉपर उनके चेहरे हर चीज़ शनासा है, उनको बेगुनाह कर दिया गया। और फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो जो एक कहानी भी चलती है फॉर्म 45 का MP और फॉर्म 47 का, तो हम ये कह सकते हैं फॉर्म 45 के MP आप हैं? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। फॉर्म 45 के एतबार से देखा जाए तो वो इलेक्शन तो मैंने जीता हुआ है।
اچھا. اور اگر آپ فارم 47 کے اعتبار سے بات کریں تو جن لوگوں نے ڈبے چرائے تھے یا ووٹ چرائے تھے وہ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جیتے وہ بھی نہیں. اچھا. جیتے وہ بھی نہیں, جیتا کوئی. ان کے ووٹ کتنے نکلے؟ ان کے 10,000 ووٹ نکلے. اچھا ہاں دوسری ہے, میں سمجھا تھا شیخ وقاص کے لوگوں نے. نہیں وہ تو تھے ہی نہیں نا. اچھا. وہ تو منظر عام پر ہی نہیں تھے نا, ان کے تو افراد سامنے تھے ہی نہیں. یہ تو جو ایک آپ کہہ لیں کہ علل اعلان کھلم کھلا جن لوگوں نے بندوق کا استعمال کیا اور اسلحے کے زور پر یہ کام کیا, جو لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلحے کی بات نہیں کرتے, ہم امن پسند ہیں, لیکن در حقیقت وہ لوگ جو ہے وہ مستقل. تو اس ایک سال میں 8 فروری سے لے کے اب 2025 فروری تک ایک سال میں جو جنگ کی موجودہ زمینی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ میں نے 2018 میں احمد لدھیانوی صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا تو 18 کے بعد 19 میں یا 20 میں تو انہوں نے اس وقت تو یہ کہا تھا کہ جنگ کے لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ اسمبلی میں, وہ چاہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں آؤں, ان کی آواز بنوں. تو جبکہ 24 میں پھر وہ رہ گئے, دونوں سیٹوں سے رہ گئے, بڑی سیٹ پہ بھی چھوٹی سیٹ پہ بھی. چھوٹی سیٹ پہ بالکل 10,000 ووٹ ملے انہیں. تو اس کے بعد اب اس ایک سال میں اس حوالے سے جو آپ کے آپسی دھڑے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جی ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب. میرے خیال میں اب انہیں اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے. جو ان کو ایک عرصہ دراز سے اہل جنگ جو ہے وہ ووٹ دے رہے تھے اور محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے, اور لیکن وہ چونکہ انہوں نے پہلا الیکشن جنگ میں 2003 میں انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے اعظم طارق صاحب کی شہادت کے بعد. ٹھیک ہے. وہ سیٹ اس میں انہوں نے 8,000 ووٹ لیے تھے, اور اس وقت MNA کی نشست جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد 20 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں آئی. تو MNA کی نشست جو ہے وہ چلی گئی تھی, جو ہمارے ہاں ایک بات تھی کہ یار یہ سیٹ جو ہے وہ جماعت کی طرف جاتی ہے. اور ابھی اس الیکشن میں بھی 2024 میں انہوں نے MPA پہ 10,000 ووٹ لے کر, لیکن MNA میں تو زیادہ ووٹ کی سیٹ بھی گوا دی. MNA میں تو زیادہ بڑی سیٹ پہ تو کافی ووٹ تھے. انہوں نے بڑی سیٹ پہ 36,000 ووٹ لیے. نہیں جو اناؤنس ہوئے وہ تو زیادہ نہیں 36,000 اناؤنس. لیکن 18 میں میرے خیال 70,000 71,000 ووٹ تھا. 18 میں انہوں نے 68,000 لیے تھے, اس دفعہ انہوں نے 36,000 لیے, لیکن جیتنے والے کینڈیڈیٹ نے 1,70,000 ووٹ لیے. اور آپ کو نہیں لگتا جنگ میں آج تک اتنا ووٹ پڑا ہی نہیں ہے, تو 1,70,000 ووٹ پڑ کیسے گیا؟ یہ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے جو اپنا الیکشن. حالانکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی تھا ان کا, اگر اداروں نے ان کو وہ کرنا ہوتا تو وہ تو PTI کے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلے میں نا کینڈیڈیچر کا فرق ہوتا ہے, اس لیے پھر ووٹ ایک ہی طرف. آپ دیکھیں نا, آپ اس کو حساب لگائیں, اب ووٹ کی ریشو اس دفعہ بڑھی ہے, ووٹ کاسٹ کی ریشو بڑھی ہے جو پچھلے سالوں میں نہیں تھی. اس سال میں ووٹ کی ریشو بہت زیادہ بڑھی ہے. پھر ووٹ والے دن ایک جو ہے نا جی وہ اصول ہوتا ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنے لیے کام کرتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹر نکالتے ہیں. اس دفعہ جو یعنی ہمارے ہاں جو افراد جیتے یا جو پارٹیز جیتی جہاں سے جیتی, ان کے لوگوں نے تھوڑی کوشش کی اور اپنا ووٹر جو ہے نا وہ باہر نکالا. اس لیے شاید جو ہے نا ان کے پولنگ ڈے پہ ووٹر کو متحرک کیا. جی. تو لیکن اگر دیکھا جائے تو 40 آپ کے اور 10 ان کے, اگر وہ ملتے تو پھر جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے اس سے تو آپ زیادہ ہی تھے. ہاں اس سے تو زیادہ تھے. نہیں یہ ہوتا تو پھر تو سینیریو یکسر مختلف ہو جاتا نا. لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا, یعنی اگر حضرت صاحب اپنی وہ جو ہے ہمارے پلڑے میں نہ بھی ڈالتے, بس صرف وہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کی پولنگ ڈے والی وہ نہ ہوتی, تو ہم تو پھر بھی چونکہ اب ایک جگہ سے جہاں سے باکسز اٹھائے گئے وہاں کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ وہاں کا بہت بڑا پولنگ اسٹیشن تھا, اور کئی جو ہے نا جی بوتھ وہاں لگے ہوئے تھے, یعنی ارد گرد کے کئی محلوں کا وہ ایک ہی بنایا گیا تھا, آپ کہہ لیں کہ سینٹر تھا. تو اس میں جو ہے وہ کاسٹنگ جو اس وقت تک ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہمارا 2,000 ووٹ جو ہے وہ جو مجھے پڑ چکا تھا وہ کاسٹ ہو چکا تھا. ایک سینٹر کا جو غائب ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں سے یہ غائب ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ اٹھانے والے حضرات مطلب ان پہ آپ کو بتایا کہ FIR ہو گئی. اب وہ اگر ہمارے پلڑے میں آتا تو 2 ہماری طرف آتا تو 2 دوسری طرف سے مائنس بھی ہوتا. ڈیفینیٹ بات ہے. تو یعنی اس ریشو میں آپ دیکھیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا کچھ کیا گیا اس دن. یعنی ایک مطلب ہم یہ کہیں کہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید وہاں کوئی جو ہے نا جو وہ انتظامی لا آف آرڈر نہیں ہے ہی نہیں, لا آف آرڈر تو وہ تو تھا ہی نہیں نا. بس سر ہم گولیاں چل رہی ہیں اور جو ہے تماشا ہو رہا ہے اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے
اور جو ہے ان کو منع کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے تم اس ادھر ووٹ کاسٹ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے۔ جنگ کا حلقہ تو ویسے بھی ایک بڑا حساس رہا ہے، وہاں پہ تو فوج بھی باقاعدہ تعینات ہوتی ہے اور پاکستان کے ان اس دفعہ افواج نہیں تھی وہاں۔ اچھا، اس دفعہ نہیں تھی، اس دفعہ افواج وہاں ایک ہی مقام پر تھیں کہ اگر کہیں بہت معاملات خراب ہو گئے تو پھر شاید۔ تو یہ جو واقعات ہوئے یہ تو بہت زیادہ معاملات خراب والے ہی تھے، چونکہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ان کے مطابق، تو پھر بھی موبلائز کیوں نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کہ شاید انتظامیہ نے ان کو جو ہے نہیں بلایا ہوگا، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے جب تک ان کو ضلعی انتظامیہ نہیں کہتی وہ حرکت میں تو نہیں آ سکتے، خود سے تو نہیں آ سکتے نا حرکت۔ آپ نے 2003 کا تذکرہ کیا ہے، جب جماعت جب شہادت کے بعد ایک وہ سیٹ چلی گئی، تو اس کے بعد 2016 میں آپ نے ایک ایم پی کی جو سیٹ ہے وہ واپس لیکن 2003 میں جو میں نے آپ کو کہا 2003 میں انہوں نے کاغذات جنگ سے جمع کروائے تھے، اور 2002 میں وہ متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑے تھے اگینسٹ جماعت کے، جی، یا کمالیہ سے لڑے تھے؟ کمالیہ سے، ہاں کمالیہ سے، لیکن اگینسٹ نہیں اگینسٹ کیسے نہ ہوئے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہے، متحدہ مجلس عمل کی صورتحال کا آپ کو پتہ ہے، جی، اس کا حصہ، یعنی کبھی بھی ان کا جو آپ کہہ لیں جو مذہبی سیکٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں بنا، بالکل ایسے، یعنی مولانا سے اس بات پہ یہی اختلاف ہے، ان سے یہ اختلافات رہے، جی ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں بنے، اسی ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑ چکے تھے 2002 میں۔ اور کتنے ووٹ ملے تھے؟ ووٹوں کی تعداد کا جو ہمارے علم میں ہے واللہ والا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا تھا، یہی 2200-2300 ووٹ پڑا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ 97 میں میرے خیال لڑ چکے ہیں کمالیہ سے الیکشن، اس میں بھی کوئی اسی طرح 3-4 ووٹ پڑا تھا۔ 800۔ اچھا خیر، تو یہ 3 کے بعد الیکشن تو 8 میں بھی، پھر 13 میں بھی جو بھی صورتحال ہوئی، تو 16 میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک تو آپ کی رونمائی بھی ایک طرح سے وہ نیشنل لیول پہ وہ 2016 میں ہی ہوئی، اس سے پہلے لوگوں کو معلوم ضرور تھا، لیکن جس طرح ایک عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ چیز نہیں تھی، میڈیا پہ بھی پھر دیگر معاملات میں بھی۔ تو ایسی کیا مجبوری آئی کہ آپ کو 2016 میں رونمائی بھی کروانی پڑی اور جماعت نے آپ کو بیک بھی کیا اور آپ الیکشن بھی لڑے اور جیت بھی گئے؟ 2016 میں جو ہے نا جی، وہ یہ تھا کہ 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا، اس میں بھی مولانا دونوں سیٹوں پر الیکشن لڑے تھے، اور جو ہے ان کے مقابلے خاتون تھی راشدہ یعقوب، وہ الیکشن جیتی تھی، تو اس کے الیکشن جیتنے کے بعد وہ اس کے خلاف کیس چلتا رہا، وہ نااہل ہو گئی 2016 سے پہلے، یعنی 2016 میں ہی وہ نااہل ہو گئی۔ الیکشن اناؤنس ہو گیا، الیکشن اناؤنس ہوا تو جو ہے کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں، ہم نے بھی جمع کروائے بطور کورنگ کینڈیڈیٹ، ہم نے 13 میں بھی جمع کروائے تھے، 16 میں بھی کروائے۔ تو جب وہ ہوا یہ کہ مولانا اس میں نااہل ہو گئے، تو اس کے بعد پھر الیکشن جو ہے وہ وہاں تقریباً یعنی جتنے کونسلر حضرات تھے، جتنے علاقائی ذمہ داران تھے، اور جتنے آپ کہہ لیں کہ سرکردہ افراد تھے، سب نے اکٹھے ہو گئے، تقریباً 300 افراد کے درمیان بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا، اور 300 افراد نے 2 کینڈیڈیٹ کے طور پر افراد وہاں تھے، ایک میں تھا، ایک شیخ حاکم علی صاحب تھے، تو اس میں 300 میں سے مجھے 299 ووٹ ملے، ان کو 1 ووٹ ملا اس میں، اور اس کے بعد میں نے وہ الیکشن لڑا۔ اللہ پاک کی مہربانی تھی، اللہ پاک نے جو ہے وہ مہربانی کی اور ہم وہ الیکشن جیت گئے۔ پھر میں نے محنت کی اور اس تناظر پر کی کہ ہم جو ہے وہ 18 میں دونوں سیٹیں نکال لیں، ایک سیٹ کی کارکردگی پہ، ایک بالکل فیئر انف۔ جی تو 18 میں کیا ہوا پھر؟ ٹھیک ہے، معاویہ صاحب واپس آ گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ایک جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے جس نے کارکردگی بھی دکھائی ہے، نوجوانوں میں مقبولیت بھی ہے اس کی، اور پیچھے 300 میں سے 299 ووٹس بھی وہ لے چکا ہے، اسمبلی کے اندر اس کی تقاریب بھی جو ہیں ان کا بھی گلگلہ ہے، اور جو کارکن ہیں وہ بھی اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو کن چیزوں پہ ایسا اختلاف ہوا کہ ایک جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو پیچھے کر کے جو ہے نا وہ، حالانکہ جو پتہ چلا کہ جب بڑوں کے سامنے جو جماعت سے ہٹ کے بڑے تھے دیوبند میں، تو انہوں نے بھی یہ تجویز دی کہ مسرور صاحب کو وہیں اسی پہ چلنے دیا جائے، اور معاویہ صاحب کو ان کے والد صاحب کی چونکہ وہ سیٹ تھی جب وہ آخری دفعہ وہی جیتے تھے، تو معاویہ صاحب کو بڑی سیٹ پہ لڑوایا جائے۔ لیکن ایسے کون سی ایلیمنٹس تھے یا فیکٹرز تھے یا اختلافات تھے یا باتیں تھیں جن کی وجہ سے آپ کو بالکل ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا؟ بات پتہ کیا ہے، اب میں ان سوالات کا، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، اس سوال کا اگر میں جواب دوں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کا مفصل جواب دوں، مفصل اس لیے دوں کہ کیونکہ یہ حقائق لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے، لیکن ہوگا یہ کہ اس سوال کا جواب تو میں دے دوں گا اور دینا بھی مجھے چاہیے،
لیکن سننے والوں میں اس کی ہمت ہونی چاہیے، وہ اس کو تجزیے کے طور پر سنیں، نہ کہ اس کو اناد کی بنیاد پر اس کو پرکھیں، ذہن صاف کر کے سنیں، ذہن صاف کر کے سنیں. یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نا جی وہ کوئی. اس میں یہ ہوا کہ 16 کے اندر، یعنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں یا اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں یا جھنگ میں کارکردگی دیکھیں، اگرچہ میں اپوزیشن میں تھا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ میں اپوزیشن میں کیوں تھا، حالانکہ میں جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی لیڈر تھا. بالکل. تو مجھے اپوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ وفاق میں اتحادی تھی، تو اصولی طور پر تو مجھے اپوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں نے وہ ٹائم جو ہے اپوزیشن میں گزارا. اور یہ ان کے جو پارلیمنٹ لیڈر آپ بنے جماعت کی رضامندی سے بنے تھے؟ یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میری اس سے قبل، یعنی اس الیکشن کے سے قبل میری مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سے کوئی پرسنل ملاقات نہیں تھی. ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آئے تھے، یا یعنی بچپن میں جو ملاقاتیں ہوئیں، یا میرے بڑے بھائی کے پاس وہ آئے تھے ایک دفعہ جنگ، اس وقت ایک ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ میری کوئی ان کے ساتھ ذاتی کوئی ملاقات، ریلیشن، تعلقات، رابطہ کچھ نہیں تھا. ویسے بھی میں زیادہ جو ہے آپ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ 16 میں ہی لگا کہ آپ منظر عام ہمیں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے، اس سے پہلے حالانکہ میں موجود تھا، زندہ تو تھے، لیکن اب یہی سوچنے کی بات ہے نا کہ بانی جماعت کا بیٹا ہے، لیکن لوگوں کو 16 میں جا کے کئی لوگوں کو پتہ چلا کہ مولانا اکرم آزاد کا بیٹا بھی ہے، اکثریت. ٹھیک ہے جی. تو یہ المیہ ہی ہے نا. بالکل. تو اس میں جو ہے نا جس وقت وہ ہوا تو وہ باقاعدہ طور پر یہ جو فیصلہ تھا یہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور ان کی ساری جو مرکزی کابینہ ہے یہ اس کا فیصلہ تھا کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر بنیں گے. جی یہ اس کا فیصلہ تھا کہ میں اس میں جاؤں گا. اور باقاعدہ طور پر مجھے مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور حنیف جلندری صاحب خود لے کر گئے مولانا کے پاس چمبا ہاؤس لاہور میں، اور میرا ہاتھ مولانا کے ہاتھ میں پکڑایا. یعنی یہ وہ بات ہے جو وہ آپ ان سے پوچھیں وہ ادھر اس کا یہ تھا اور ادھر وہ تھا، اور اس لیکن میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. میں نے تو اس فیصلے کا احترام کیا جماعتی فیصلے کے تحت، جسے آپ جماعتی فیصلہ کہہ سکتے ہیں. یعنی جو کابینہ تھی ان کی، اس کے ساتھ باہمی مشاورت سے انہوں نے ایک پلان رکھا اور کیا، اور انہی کے ساتھ ہی مولانا رابطے میں تھے. میرے ساتھ ان کی ملاقات سے قبل نہ کوئی فون پہ بات ہوئی ہے، نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی یعنی میری ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ میں ان کی طرف. یعنی بڑوں نے آپ کا ہاتھ جا کے مولانا کے ہاتھ میں دے دیا. ہم خاموشی اختیار. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد المیہ آپ دیکھیں کہ میں اس کے بعد مولانا کو بھی بار بار کہتا رہا، لدھیانوی صاحب کو بھی کہتا رہا، میں مولانا کے پاس بھی آتا رہا کہ میں اپوزیشن میں وقت کیوں گزار رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے میرے حلقے کے لیے آپ فنڈز دلوائیں، کوئی جو ہے لوگوں کو بھلا ہو جائے. چونکہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ کام ہو تاکہ ہم 18 میں اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکیں. بلکہ اس دوران کچھ چیزیں یہ بھی آئیں. اب دیکھیں مجھے ایک طرف تو باہمی فیصلے سے، یعنی ان کی کابینہ کے فیصلے کے ساتھ باہمی طور پر انہوں نے مجھے جمعیت علماء اسلام کی طرف بھیج دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بعد کیا کیا کہ پورا وہ ٹینور جو میں نے ٹائم گزارا اس میں مجھے کوئی بھی جمعیت علماء اسلام کا پروگرام اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا. کیا تو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب میں؟ لیکن میں ان کے پروگرام میں نہیں جا سکتا تھا، یہ اس بات کی مجھ پر پابندی تھی. اچھا. کہ آپ نے ان کے پروگرامات میں نہیں جانا. بلکہ راشد سومرو صاحب جو ہیں وہ اس بات پر ناراض بھی ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کے یعنی وہ ٹائم تو میں نے کچھ عرصہ پوزیشن میں گزارا. پھر پنجاب میں آ گئے سینٹ الیکشن. اب سینٹ الیکشن کے لیے نا ایک کلچر بنا ہوا ہے ہمارے یہاں کہ شاید سارے جو ایم پی ایز ہیں نا وہ اس میں پیسے لیتے ہیں. اب اس کے لیے ریٹ لسٹ بڑی لمبی چوڑی بتائی جاتی ہے کہ جی 10 کروڑ 15 کروڑ 10 کروڑ جی. اچھا پنجاب کا اس حوالے سے نا تھوڑا الیکشن مختلف ہوتا ہے. پنجاب میں اتنے پیسے نہیں ملتے. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کم ایم پی اے ہوں اور سیٹیں زیادہ ہوں. جیسے بلوچستان میں 65 پہ 11 ہیں، ادھر 320 پہ میرے خیال 11 ہیں. نہیں بلوچستان میں 7 پہ ہیں ایک بندہ، یعنی 65 پہ 11 ہیں. ادھر جو ہے وہ 40 ووٹوں پر ایک جو ہے نا جی وہ سینیٹر بنتا ہے، سیٹیں زیادہ ہیں 42 پہ جا کے. تو یہاں زیادہ تر جو ہے نا وہ پارٹی ایفیلیشنز چلتی ہیں. چونکہ آپ نے 40 ووٹ اکٹھے کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس میں ووٹوں کے حوالے سے پیسوں کا لین دین نہیں ہوتا، اس میں ووٹوں کے حوالے سے لین دین ہوتا ہے کہ آپ پارٹی میں ہمیں کیا، آپ ہمارے ساتھ یعنی اگر بندہ حکومت کی طرف چلا جائے تو کیا ہوگا، یا پوزیشن کی طرف جائے تو کیا بھئی آپ آنے والے ٹینور میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے کہ آپ کا ہو سکتا ہے آپ کی حکومت آ جائے یا آپ جو ہے وہ آگے الیکشن آئے گا تو آپ، یعنی وہ یہ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اس میں.
اس میں جو ہے نا اس میں بھی ایک الزام میرے پہ لگا دیا گیا کہ جی انہوں نے الیکشن میں سینٹ الیکشن میں پیسے لیے. کتنے پیسے؟ نہیں پیسے تو وہ تو کہہ رہے تھے، کوئی 4 کروڑ کہہ رہا تھا، کوئی 5 کروڑ کہہ رہا تھا نا، وہ تو ایسی باتیں کرتے رہے نا لوگ کہ انہوں نے پیسے لے لی. حالانکہ میں نے لدھیانوی صاحب کی موجودگی میں 22 فروری پر تقریر کی جو 2019 میں ہوئی، اس میں میں نے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں نے یعنی ووٹ وہاں دیا جہاں مجھے لدھیانوی صاحب نے کہا. میں نے اس کے علاوہ کہیں کوئی. کس کو دیا تھا وہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ حکومت غالباً نون لیگ کی تھی، جی انہی کو دیا تھا. وہ ان کی ہی انڈرسٹینڈنگ تھی اس سے، انہوں نے ہی سارا رابطہ کیا، انہوں نے ہی ساری بات کی. مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ صبح وہ تھے رانا محمود الحسن سینیٹر جو ہے ملتان سے، صبح آپ نے ووٹ ان کو دینا ہے. جماعت نے کہا؟ ہاں جی جماعت نے کہا، اور میں نے اس کے مطابق انہیں ووٹ دے دیا. حالانکہ میری ذاتی ہو سکتا ہے افیلیشنز ان سے نہیں تھی، چونکہ میرا تو میں تھا ہی اپوزیشن میں، تو مجھے جانا تو اپوزیشن کے بینچوں کی طرف چاہیے تھا نا. لیکن مجھے انہوں نے کہا رات کو جو ہے نا یہاں سے جو ہے وہ مولانا کے ایک سیکٹری ہیں یونس قاسمی صاحب، وہ گئے اور وہاں وہ جو بھی ملاقاتیں انہوں نے کی وہ کر کے مجھے صبح مولانا نے بتایا کہ آپ نے ووٹ ادھر دینا ہے. ہم نے ادھر دے دیا، بات ختم ہو گئی. اب جب الیکشن کا وقت آیا، اچھا اس وقت تک یعنی الیکشن کے اناؤنس ہونے تک میں ان کا سب سے معتمد بھی تھا، میں ان کا خاص بھی تھا، میرے ان کے تعلقات بھی تھے، کوئی میرے ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہلکی پھلکی کشیدگی کچھ بھی نہیں. اچھا کچھ بھی نہیں. جو وہ کہہ رہے تھے آپ مانتے جا رہے کہہ رہے تھے میں مان رہا تھا. میں نے تو کوئی خلاف ورزی کی ہی نہیں. یعنی اس دوران نہ کوئی پارٹی کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ جماعتی حوالے سے کوئی نظم کی خلاف ورزی کی، نہ میں نے کوئی اپنی ذاتی تعلقات بنائے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے تو سیدھا جیسے بندہ ناک کی سیٹ پہ چل رہا ہوتا نا، میں ناک کی سیٹ پہ چل رہا تھا. صحیح. شاید یہی میری غلطی تھی یوں کہہ لیجیے. تو وہ بلکہ اس درجے ہوا پھر ایک نہ جس وقت وہ ٹائم آیا اگلے الیکشن کے والے سے، تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی 13 رکنی افراد کی. اب وہ 13 رکنی افراد کی کمیٹی تشکیل دی گئی. وہ کمیٹی تشکیل بھی خود دی گئی، بعد میں وہ ختم بھی ہوگی اور آج تک اس کمیٹی کا کوئی وجود نہیں ہے. اب وہ اسی لمحے کے لیے بنائی گئی تھی. یعنی پورے ملک کو یہ دکھایا گیا کہ جنگ کے الیکشن کا فیصلہ ایک کمیٹی کرتی ہے، اور وہ کمیٹی نہیں ہے. بیسیکلی فیصلہ وہی ہوتا ہے جو یہ خود کر دیتے ہیں، منظور نظر افراد. بس وہ ایسے ہی ان کا مطلب آپ کہہ لیں کہ چند افراد کو اکٹھا کیا، ایک کمیٹی دے دی. یعنی جس چیز کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا ہو نام کسی اور کا لگا دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے. اب میرا اس میں ایک موقف تھا. آپ کو بلایا گیا کمیٹی میں؟ ہاں بلایا گیا. میرا اس میں کمیٹی میں ایک موقف تھا. کمیٹی میں لدھیانوی صاحب بھی اس کے ممبر تھے، میں اس کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا. ٹھیک ہے. معاویہ اعظم صاحب بھی تھے؟ ہاں وہ بھی ممبر. ٹھیک ہے. 3 ممبر تو آپ ہو گئے. ہاں جی 3 ہموں کے 10 11 12 اور تھے. اچھا اب ان میں میرا موقف یہ تھا کہ پہلا میرا موقف یہ تھا کہ یہ جو کمیٹی فیصلہ کرنے جا رہی ہے یہ جانبدار نہیں ہے، یہ جانبدار ہے. ٹھیک ہے. اس کو اصولی طور پر بغیر اس کے فیصلہ کرنا چاہیے. اب اس کمیٹی کے جو افراد ممبر بنائے گئے ان کی اس عرصے میں مجھ سے کچھ ڈیمانڈز تھیں. کسی نے مجھ سے پیسے مانگے، باقاعدہ پیسے مانگے. کسی نے مجھ سے تھانے مانگے تھے، کسی نے مجھ سے پٹوار سرکل مانگا تھا، کسی نے مجھ سے جو ہے نا وہ قبضہ مافیا کا حصہ بننے کا کہا تھا. میں نے ان کی باتیں نہیں مانی تھی، جس وجہ سے وہ میرے یہ سارا کچھ بھی چلتا ہے وہاں؟ ہاں سب کچھ چلتا ہے. کہاں نہیں چلتا؟ سب کچھ چلتا ہے. یہ اوپر بظاہر جو ہے نا جی وہ پارسائی ہے، اندر سب کچھ ہے. تو وہ جو ہے میں نے اس لیے کہا ہے کہ سوال ہیں تلخ، چونکہ آپ کو آئے ہیں اور آپ اس کے مطابق. میں تو ادھر سے، یہ میرا سوال نہیں ہے، سارے سوالات یہ سوالوں کے جواب پھر انہیں برداشت بھی کرنے چاہیے. میں تو برداشت کر رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ سارے سوالات کھڑے ہیں. جی نہیں آپ تو کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے یہ سوالات ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، انہیں چاہیے کہ پھر اس کے جوابات کو برداشت بھی کریں. اب وہ ایک ان کے درمیان معاملات تھے. انہوں نے کمیٹی نے فیصلہ کرنے سے ایک رات قبل باقاعدہ طور پر مولانا معاویہ صاحب کو بٹھا کر ان کے ساتھ حلف لے لیا، ایک دوسرے کو حلف دیا کہ ہم ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں گے، اس تناظر میں ہم صبح ووٹ آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب وہ کمیٹی بھی ایسے ہی آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایسے ہی بنی. میں نے کمیٹی کے سامنے ایک دن بات چیت ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ پورے اس 1.5 سالہ ٹینور آپ مجھے کوئی جماعتی خلاف ورزی بتائیں، کوئی ایک کرپشن بتائیں، کوئی ایک قبضہ بتائیں، کوئی ایک زیادتی مجھے بتا دیں. میں نے آپ کو مالی فوائد نہیں دیے ہوں گے، لیکن میں نے جماعت کا نام خراب کیا ہو، والد کا نام خراب کیا ہو. مجھے پورے شہر میں الحمدللہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو مجھے کسی چیز کے اوپر گالی دیتا ہو کہ یار اس نے یہ کیا تھا یا اپنے والد کے نام کو خراب کیا تھا. ایسا تو میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا.
اب کس بنیاد پر جو ہے نا وہ میرے خلاف ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو بس وہ کمیٹی تو آپ کو بتا دیا کہ کمیٹی کے افراد جو تھے وہ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ اچھا پھر میری اس میں ایک اور ڈیمانڈ بھی تھی کہ میں یہ کہتا تھا کہ کمیٹی میں ممبرز وہ ڈالے جائیں جن کی ایفیلیشنز نہ ہوں، صحیح ہے، غیر جانبدار ہوں، ایک۔ دوسری میری ڈیمانڈ یہ تھی کہ صرف آپ فیصلہ ایم پی اے کا نہ کریں، آپ ایم این اے کا بھی کریں، ایم این اے کا بھی فیصلہ کمیٹی کرے۔ تیسرا میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ مجھے جب میرا فیصلہ کیا گیا تھا 16 میں تو فیصلہ کرنے والے افراد کی تعداد 300 تھی، جس میں جماعت کے یونٹ بھی تھے، کونسلرز بھی تھے، باقی افراد بھی تھے، علاقائی ذمہ داران بھی تھے، اور اب جب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ 10 بندے بیٹھے ہوئے، 10 کیوں بیٹھے ہوئے؟ اب وہ 300 افراد کو بلائیں، ان کے مابین بیٹھ کر آپ اس بات کا فیصلہ کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں نے کارکردگی میں اب یہ کہیں کہ چند افراد کے جو کہ مفادات کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے ایک گروہ بنایا اور وہ لدھیانوی صاحب کے قریب تھے تو انہوں نے ایک جو ہے نا جی وہ ایک فیصلے کی شکل دی جس میں یہ بھی تھا کہ حضرت صاحب کو اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ایم این اے کی نشست چھوڑ دیں۔ اچھا، اس لیے یہ ایم پی اے کے اوپر مجھے رگڑا لگا دیا گیا۔ لیکن وہ اس فیصلے پہ بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اگلی بات دیکھیں کہ جو یہ شور شرابہ کیا جاتا ہے جی ایک سیٹ کے لیے جھگڑا، ایک سیٹ کے لیے جھگڑا، ایک سیٹ کے لیے جھگڑا، تو اس میں بھی ہمارے پاس وہاں جب وہ بات چیت ہوئی، ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی کر رہے ہو بغیر کسی اس پہ آپ الزام کے، بغیر کسی آپ کے پاس کوئی ایک ایلیگیشن نہ اس پہ آپ کر رہے ہوں تو وہ احتجاج تو کرتا۔ تو لدھیانوی صاحب نے اپنے فیس بک پہ لگایا کہ ہم نے مرکزی جماعت سے کہہ دیا ہے، مرکزی جماعت اب اس کا فیصلہ کرے۔ تو مرکزی جماعت کی 3 افراد کی 3 رکنی کمیٹی جنگ آ گئی، فیصلہ آباد آئی، انہوں نے مجھے بھی بلا لیا۔ اس میں کون کون تھا؟ اس میں مولانا اورنگزیب صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور ایک تصدق حسین صاحب ہیں، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کے، اور عبدالخالق رحمانی صاحب، ٹھیک ہے، یہ تینوں ہی حیات ہیں۔ یہ 3 افراد اس میں کمیٹی کے ممبران کے طور پر آ گئے، انہوں نے بلایا سب کو، ساری بات چیت ہوئی۔ اینڈ آف دا ٹائم مولانا اورنگزیب صاحب نے اس کمیٹی کی سربراہی کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن مسرور نواز صاحب لڑیں گے اور قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ مولانا معاویہ صاحب لڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے اس بات پر لدھیانوی صاحب کو اعتماد میں لے لیا۔ یہ ویڈیو کی صورت میں انہوں نے نہیں، ہمیں کہا آپس میں ہم سے ساری بات چیت ہو گئی، صبح کہا گیا اسٹام منگوائے جائیں، یہ ہو جائے وہ جائے، ساری چیزیں کر کے جو ہے نا فیصلہ آباد میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ تقریباً صبح کو 8-9 بجے کی بات ہوگی۔ وہاں سے اورنگزیب صاحب جنگ آئے، جنگ آنے کے بعد اعلان یہ ہوا کہ جی لدھیانوی صاحب ایم این اے کا لڑیں گے اور معاویہ صاحب ایم پی اے کا لڑیں گے۔ حالانکہ اورنگزیب صاحب نے فیصلہ آباد میں اعلان الگ کیا اور وہاں آ کے اعلان، اور یہ فیصلہ، اور اس اعلان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، جو اعلان خود کیا اس کے ساتھ وہ ذاتی طور پر کھڑے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے انہیں اپروچ کیا؟ میں نے ان کو بالکل کیا۔ تو انہوں نے کیا ایکسکیوز دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے بس میں نہیں تھا، میں کر کچھ نہیں سکتا، میں اس لیے وہاں سے آ گیا ہوں، واپس آ کے۔ میں نے کہا یہ تو غلط کوئی بات نہیں، اعلان کر کے آئے نا، فیصلہ تبدیل کر کے چپ کر کے آ گئے، یا تو احتجاجاً اناؤنس بھی نہ کرتے، ہاں وہ دوسرا فیصلہ چپ کر کے آ گئے، صحیح، بس ختم۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے خلاف چلنا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوا۔ پھر بھی کیا ہوا کہ میرا وہ الیکشن 2018 کا ریکارڈ آپ اٹھا لیں جی، میں نے ایک جملہ بھی ان کے خلاف الیکشن میں نہیں کہا۔ نہیں، میں مجھے پریس کانفرنس ابھی تک یاد ہے آپ نے کہا فلاں بینک سے اتنے کروڑ نکلے گئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں۔ وہ جو پریس کانفرنس ہے نا وہ اس وقت تک ہے جب تک ابھی ہم اس بات پر بحث و مباحثہ میں مبتلا تھے، اچھا، ابھی جھگڑا چل رہا تھا، صحیح ہے، فیصلے ہو۔ وہ جو آپ نے کہا وہ جو کمیٹی کو برائب دی گئی، صاحب کے فیصلے سے پہلے کی باتیں، ٹھیک ہے، یہ ان سے پہلے کی بات، یہ وہ کمیٹی جب وہ کمیٹی تھی چونکہ اس کمیٹی کا، اور یہ جو یہ پیسے ہیں وہ اپنے کمیٹی پہ الزام کمیٹی پہ لگایا، اور اس میں میں مطلب وہ جو ہے نا جی وہ جھوٹا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب مولانا اورنگزیب صاحب نے فیصلہ کر لیا اور پھر جماعت کے اس فیصلے کے بعد بھی آگے اس کی پھر خلاف ورزی ہو گئی، جماعتی فیصلے کی، جسے کہا جاتا ہے نا جماعتی فیصلے کی ایک کمیٹی بنا دی گئی اور جماعتی فیصلے کی خلاف ورزی مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے کی۔ وہ کیا ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد میں نے سکوت اختیار کر لی، خاموشی اختیار کر لی، کہ احتجاج بھی ختم، خاموشی ہو گئی۔ وہ الیکشن لڑنا انہوں نے شروع کر دیا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا جی میں
کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. بس جیسے ایک ہوتا ہے کہ بندہ، اب مجھ سے کہا گیا کہ آپ الیکشن میں ووٹ مانگے، میں نے کہا جی میں ووٹ کس شکل میں مانگوں؟ آپ نے نہ مجھے میرے اوپر لگا ہوا کوئی الزام بتایا ہے، نہ آپ نے مجھے نکالنے کی کوئی وجہ بتائی ہے، نہ آپ نے مجھ پر کوئی اور اعتراض لگایا، نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کم سے کم مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر میرا قصور کیا ہے. تو آپ کے پاس کوئی بھی اس چیز کا جواب نہیں ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ گھر بیٹھ گئے؟ میں گھر بیٹھ گیا. اور جو کاغذات جمع کروائے تھے وہ وڈرا کر لیا آپ نے؟ نہیں، وہ چلتے رہے، لیکن آپ نے کمپین نہیں کی اور الیکشن کے لیے ووٹ نہیں مانگے؟ وہ کاغذات وڈرا اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کہ اس وقت تک اس کی ڈیٹ گزر گئی. ٹھیک ہے، اس لیے وہ وڈرا نہیں کیے جا سکتے. لیکن آپ نے متحرک نہیں ہوئے؟ آپ نہیں ہوئے نا، نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود کوئی ووٹ پڑے؟ وہ تو سمپل جیسے ہوتا ہے جب ایک کینڈیڈیٹ لڑ ہی نہ رہا ہو، صحیح، وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے تھے. تو 18 کے بعد پھر جب الیکشن ہوا، معاویہ صاحب ایم پی اے بن گئے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اسمبلی کے اندر بھی، جنگ کے اندر بھی. احمد لدھیانوی صاحب پھر ہار گئے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اب یہ تو جواب وہی دے سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیں 97 کا الیکشن، 2003 کا الیکشن، پھر 13 کا الیکشن اور پھر 18 کا الیکشن، اتنے 8 کا بھی 13 کا، تو مسلسل اتنے الیکشن ہارنے کے بعد کوئی جماعت کی خود احتسابی کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی کہ اب ہمیں کینڈیڈیٹ تبدیل کرنا چاہیے، یا ایک دفعہ ایک بندہ 4 5 6 دفعہ جو ہے نا وہ مسلسل قوم کے اعتماد پہ پورا نہیں اترا جنگ کے لوگوں کے، تو ہمیں چہرہ تبدیل کرنا چاہیے. جیسے 3 کے بعد 16 میں آپ کو لے کے آئے تو آپ جیت گئے، معاویہ صاحب نیا چہرہ تھے، 18 کے اندر جیت گئے. تو اس دفعہ تو خیر ان کا الگ ایشو ہو گیا، تو چہرہ تبدیل کیا، کامیابی ملی. تو یہاں پہ ایسی کیا ہرڈلز تھیں کہ وہ ایک ہی چہرہ بار بار بڑے ہیں ہمارے محترم میں جاننا چاہ رہا ہوں، سوال کرنا چاہ رہا ہوں، سوال آئے ہوئے ہیں. تو ایسی کیا مجبوریاں تھیں کہ وہ چہرہ لازمی سامنے رکھا گیا کہ اسی نے ہی الیکشن لڑنا ہے؟ اب میں وہ جواب وہ دوں جو یہ لوگ نہیں سننا چاہتے، یا آپ دیانت دارانہ جواب دیں. دیکھیں لوگوں نے تو کچھ کہنا ہے، ان کا کام ہے کہنا. آپ جو دیانت دارانہ رائے ہے، اب تو آپ سیاستدان بھی بن گئے ہیں، اس میں پتہ کیا ہے، پولیٹیکل آنسر بھی ہو سکتا ہے. اس پہ میں اگر کوئی جواب بھی دوں گا نا تو اس جواب کو یہ سمجھا جائے گا کہ شاید مجھے کوئی ان پہ ذاتی غصہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کو. اچھا میں ایک بات کر دوں یہاں پہ، مسرور صاحب کے ساتھ میری فریکوینٹلی ملاقاتیں پچھلے 2-3 سال کے اندر رہی ہیں. معاویہ صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے. میں نے کبھی معاویہ صاحب کے منہ سے بھی اور آپ کے منہ سے بھی کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں سنی، نہ معاویہ صاحب کے بارے میں آپ کے منہ سے، نہ ان کے منہ سے آپ کے لیے، نہ ہی احمد لدھیانوی صاحب کے بارے میں. ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات آنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے جو تصویر کا ایک رخ ہے اس کی بجائے جو تصویر کا اصل رخ ہے، جو پس پردہ ہے، پس دیوار ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے. تو میں نے اس لیے سوال ہے کہ 5-6 مرتبہ مسلسل ایک بندہ اس کو نہیں جھنگ کے لوگ وہ کر رہے، اسمبلی میں لا رہے، تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ انہی کو ہی رہنا ہے؟ آپ تو جھنگ میں پلے بڑے بھی ہیں، پیدائش جھنگ کی ہے آپ کی. یہ سوال تو جو ہے نا جی، دیکھیں یہ تو اصولی طور پر بنتا ہے اس پر کہ جتنے افراد جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات پر سوال اٹھائیں، وہ پوچھیں، اور جہاں جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ کہ جس بات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی جیسے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جی وہ جماعت سے کیوں گئے، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. یار یہ کیا جماعت ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ 5 سالوں سے 5 دفعہ، 5 تو یہ ہے لیکن اس سے الیکشن ان کے زیادہ بنتے ہیں کہ یعنی 3 کا جنگ کا، 8 کا جنگ کا، پھر 13 میں 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 18 میں 1 ہو گیا، 5، ابھی 24 میں 2 الیکشن ہو گئے نا. لیکن 2 سیٹوں پر آپ لڑیں گے تو 2 الیکشن ہو گئے نا. بالکل ٹھیک. 2 یہ ہو گئے، کتنے 7 الیکشن ہو گئے. ایک بندہ 7 الیکشن مسلسل ہار رہا ہے تو آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ جماعت بھی ہیں، آپ آمریت نہیں ہیں، آپ شورائی نظام رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. خود احتسابی کا نظام جماعت میں آپ کی نہیں ہے؟ میرے لیے تو آپ سن رہے ہیں کہ میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. مطلب اس جماعت میں کوئی خود احتسابی، کوئی جس پہ ظاہری بات ہے جب ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہر پوڈ کاسٹ کے بعد بیٹھتے ہیں، یار اس میں نے کیا سوال جو صحیح انداز میں نہیں کر سکا، کیا ہونا چاہیے؟ جب تک آپ خود احتسابی نہیں کریں گے. اگر میں اس پہ اب ایک یہ جملہ کہہ دوں گا نا تو وہ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. خود احتسابی کے لیے ضروری ہوتا ہے اخلاص. یہ کلیہ ہے نا، خود احتسابی تو تبھی کی جاتی جب میں اپنے کام سے مخلص ہوں، اپنے کاز سے مخلص ہوں، میں تبھی ہوتا ہے، گرو کرنا چاہتا ہوں، تبھی ہوتا ہے.
اگر نہیں ہو رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ 24 کا الیکشن آپ نے بڑا وزن کے ساتھ لڑایا آپ نے، اور اثرات بھی نظر آئے ہیں، 40,000 ووٹ کو چھوٹا نہیں ہے۔ 18 میں آپ گوشہ نشین ہو گئے، گھر بیٹھ گئے، پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں تو گھر نہیں بیٹھوں گا، میں نکلوں گا؟ جماعت سے بھی آپ نکل گئے، آپ نے اپنا ایک الگ دھڑا بھی بنا لیا، سیاست کے اندر بھی آپ متحرک ہو گئے، اور پھر الیکشن بھی لڑا اس کے تحت، تو وہ کیا وجوہات، یعنی کون سی ایسی چیزیں تھیں جس نے آپ کو مجبور کیا کہ اب وقت ہے مجھے گھر سے نکلنا چاہیے؟ جس طرح 18 میں آپ بیٹھ گئے تھے، تو پھر کیوں آپ نے کہا کہ میں نے جماعت سے الگ ہونا ہے اور کرنا ہے؟ مطلب یہ ساری جو آپ نے بتائی ہیں باتیں، یہ بھی وجوہات ہی ہیں، وجوہات ہی ہیں۔ لیکن جب آپ گھر چلے گئے تھے، ان ساری باتوں کے باوجود بیٹھ گئے تھے، یقیناً آپ نے بھی تزکیہ کیا ہوگا، سوچا ہوگا، پلاننگ کی ہوگی، لیکن کچھ بنیادی ایسے کیا کی پوائنٹس تھے آپ نے کہا کہ نہیں اب میں نے نکلنا ہے اور الیکشن بھی لڑنا ہے اور میں نے ایکٹیو بھی ہونا ہے، جماعت بھی بنانی ہے؟ اب اس میں ہے نا، اس میں ایک کچھ چیزیں نا اس سے قبل بھی سمجھنے کی ہیں جی، کہ میرا جب دورہ حدیث مکمل ہوا تو میں نے نا دورہ حدیث مکمل ہونے کی یعنی جو تقریب تھی اس کی، یہ بھی بتا دیں کہاں سے ہوا اور کس سن میں؟ جامعہ محمودیہ سے۔ محمودیہ سے کس سن میں؟ 2012 میں۔ ٹھیک ہے۔ تو جس وقت وہ ہوا نا تو جماعت کا اجلاس چل رہا تھا، اس کے کچھ دن قبل مرکزی مجلس عاملہ کا، تو میں وہاں گیا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے جو ہے نا جی وہ لدھیانوی صاحب کے ادارے میں ہی ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ جی میں آپ جو عاملہ کے ممبران ہیں ان کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ تھوڑی دیر میں مجھے بلا لیا گیا، اجلاس کی کارروائی جو ہے نا کچھ وقت کے لیے روکی گئی۔ میں نے اس میں سارے افراد کو خود اپنے ہاتھوں سے دعوت نامہ دیا کہ میرا اختتام بخاری ہے، اور چونکہ میں آپ کے جماعت کے بانی کا بیٹا ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ میرے والد تو ہیں نہیں، میری زندگی کا یہ بہت بڑا ایک مرحلہ اچیومنٹ ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں شرکت کریں۔ تو لدھیانوی صاحب جو کہ جھنگ میں ہی سیاست کر رہے تھے، اور ایک مرکزی جو جنرل سیکرٹری تھے اس وقت، ان کے علاوہ کوئی بھی فرد اس تقریب میں نہیں آیا۔ وہ جنرل سیکرٹری کون تھے؟ وہ ڈاکٹر خادم حسین۔ یہ دو لدھیانوی صاحب تو تھے ہی بھائی، وہ تو ان کا نام تو ویسے بھی اشتہار پہ بھی تھا نا، یعنی وہ ویسے ہی انوائٹڈ تھے اس وقت، تو کوئی بھی نہ آیا۔ پھر میں نے ایک بات وہاں ان کے سامنے یہ بھی رکھی کہ ایسا ہے کہ میں چونکہ اب فارغ التحصیل ہو رہا ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جماعت مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پر جو ہے وہ تشکیل کرے۔ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ جی میں مرکز میں جانا چاہتا ہوں، میں یہ نہ، میں نے کہا جی آپ کہیں گے ضلع میں، تحصیل میں، یونٹ میں، یا جہاں آپ کو لگے مناسب آپ جہاں تشکیل کر دیں گے، ہم وہاں اپنے مطابق کام کریں گے جو ہماری، کیونکہ اب ہم فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں تو اس کی بجائے کہ میں کہیں اور کھپ جاؤں یا کسی اور چکر میں لگ جاؤں، تو چونکہ ہماری ایفیلیشن بچپن سے ہم اسی میں آ رہے ہیں، اب اس سے باہر ظاہری بات ہے آپ کو نئی بنیاد کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں کسی اور چکر میں جانے کے لیے آپ کو نئے سرے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ والد صاحب ساری زندگی گلشن تھا، اور ساری زندگی ہم نے اس میں گزری، اور ساری آپ کہہ لیں کہ اس میں ساری یتیمی گزر گئی ہماری، اور سارے وہی تھے جن کے ساتھ ایک ریلیشن تھا، تعلقات تھے، محبتیں تھیں، پیار تھا۔ تو مجھے کہا گیا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتایا جائے گا۔ ہر وقت گزرا تو مجھے نہیں بتایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری کہاں ہے۔ درمیان میں ایک عرصہ ایسا آیا کہ اس میں مولانا شمس الرحمان صاحب تھے، صدر تھے، شمس الرحمان صاحب جی پنجاب کے صدر تھے، تو انہوں نے مجھے جو ہے نا جی وہ صوبائی نائب صدر کا مجھے ایک رات فون کیا کہ آپ کو میں نے صوبائی نائب صدر بنا دیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب صوبائی نائب صدر کے حصے کا کام کوئی نہیں ہوتا، یعنی اس میں ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی، بس وہ ہوتا ہے کہ اب صوبائی صدر میں سوم تھا، شاید سوم بنایا تھا انہوں نے، تو اب ایک اول ہے، پھر دوم ہے، پھر سوم ہے، اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلان جائے گا تو بار تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ آپ نے حصے میں جوڑا ہے تو ٹھیک ہے، اب میں کوئی اعتراض نہیں۔ وقت گزرتا گیا، اس سے بھی پھر جو ہے وہ ہٹا دیا۔ جب وہ شمس الرحمان صاحب شہید ہو گئے تو ان کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر الیکشن ہوا ایم پی اے شپ کا، اس میں ہم رہے، وہ بھی سارا ہم نے پورا اس میں گزارا، لیکن میں نے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے جماعت میں فلاں عہدہ یا فلاں جگہ پہ آپ مجھے لے کر آئیں، کبھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ وہ پہلی دفعہ میں نے کہا تھا
وہ بھی یہ کہا تھا کہ آپ جہاں چاہیں خدمات کی نہیں پیش کی، خدمات پیش کی کہ کل مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تم نے جو ہے نا جی تم بھاگ گئے تھے، تم ادھر چلے گئے تھے ادھر چلے، جیسے اب کہا جا رہا ہے. اب یہ لوگ جو اب کہہ رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ میں نے یہ کچھ کہا تھا، اور یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں، یہ بیٹھے میرے سامنے ڈینائی کر لیں اس چیز کو کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا. دیکھیں نا، آپ کو جس فرد کو اپنے ساتھ لانا چاہیے آپ اس کو مقابل لائیں، وہ نہیں آیا مقابل. اب 18 کے الیکشن کے بعد کیا ہوا، میں گھر بیٹھ گیا اور میں آپ کو آج سچ بتا رہا ہوں کہ میں یہ طے کر چکا تھا کہ میں نے سیاست نہیں کرنی. یہ بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، چونکہ اس کی ایک وجہ تھی. میں نے کہا یار مسلسل بھاگے ہیں، خدمت کی ہے، اگر آگے یہی کچھ ہونا ہوتا ہے کہ بندے نے جو ہے نا اتنی محنت کے بعد ہی اس پلیٹ فارم پہ جا کے خراب ہونا، تو پھر بہتر ہے کہ یار اپنا ادارہ چلائیں، گھر چلائیں. ویسے بھی کہتے ہیں شریف آدمی کا کام نہیں ہے. بلکہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ 2-3 گاڑیاں تھیں، تو میں نے ایک رکھی، باقی فروخت کر دی، اور جو ہے نا جی وہ میں اپنا ادارے کو ہی ٹائم دینا شروع کر دیا. صبح ادارے چلے جانا، پڑھنا پڑھانا، اور بس اسی سلسلے میں مشغول ہو گیا. ابھی دوران الیکشن ہی، یعنی وہ 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا 18 والا، تو 24 جولائی کو میرے لیے جو ہے نا جی وہ نئے آرڈر بھی سرکاری جاری ہو گئے کہ آپ کے اوپر یہ پابندیاں بھی ہیں. اچھا الیکشن ہو گیا. الیکشن کے بعد اس کے 15 دن بعد یا 20 دن بعد نا ادھر ایک اجلاس ہوا اپارا میں، اسلام آباد، جماعت کی مرکزی عاملہ کا، جس میں لدھیانوی صاحب بھی تھے اور ان کی ساری کابینہ تھی جو اس وقت مرکزی عاملہ ہے. انہوں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ مسرور پر پابندی ہے، اس کو آپ اپنے جماعت کے کسی بھی پروگرام پر نہیں بلائیں گے بغیر کسی وجہ کے. مجھے غیر اعلانیہ طور پر جماعت سے نکال دیا گیا. یعنی جماعت میں تو ہم پہلے بھی عہدے پہ تو تھے ہی نہیں کسی، یہی تھا کہ یہ جہاں دعوت دیتے تھے، جماعت سے نہیں نکلے بلکہ آپ کو نکالا گیا، باقاعدہ نکال دیا گیا. یعنی صرف یہی تھا نا کہ ہم کسی نہ کسی جلسے پہ جاتے تھے، کوئی تقریر کر لیتے تھے، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. اور تو ہم کہیں نا کہ اور تو اگر دیکھا جائے تو اور تو اس جماعت کی اور کارکردگی ہے بھی نہیں سوائے جلسہ اور جلوس کی. صرف جلسہ اور جلوس ہی ہے نا، نہ کوئی لٹریچر کا کام ہے، نہ کوئی اور سسٹم ہے، نہ جلسہ جلوس ہی ہے نا. وہی تھا، اسی میں حصہ لیتے تھے، اسی کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم جماعتی کام کریں، اور اسی کو آج تک جماعتی کام ہی سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا جماعت کے کسی بھی پروگرام پر اس کے آنے پہ پابندی. بلکہ اس سے پہلے بھی سالہ سال یہاں آپ کو پتہ اسلام آباد میں پروگرام ہوتا ہے اپارا میں، تو اس میں جماعتی پروگرام پہ پیغمبر انقلاب کانفرنس غالباً، اس میں جماعتی نہیں، پیغمبر انقلاب بھی ہوتی ہے، ایک وہ جو شہداء اسلام ہوتی ہے ہاکی گراؤنڈ میں، اس کے باوجود اس کی کبھی مجھے دعوت نہیں دی گئی. یعنی کبھی بھی میں حصہ رہا ہوں نہیں رہا ہوں تو مجھے اس کی دعوت کبھی بھی نہیں دی گئی ہمیشہ. یعنی وہ معاویہ صاحب کی بھی 6 ماہ کی پابندی لگی تھی ابھی الیکشن کے بعد، 6 ماہ کی لگی تھی نا. جی ہم پہ تو تاحیات لگی نا. اچھا، ہم پہ تو کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ اپنا کب تک ہے، کیوں ہے، کیا نہیں. شاید وہ ہٹا دیتے 1 سال بعد، 1.5 سال بعد دیکھتے کہ مولانا مسرور صاحب تو. ہاں صحیح بات ہے آپ کی. 3 سال گزر گئے. اچھا 3 سال آپ گھر بیٹھے رہے؟ 3 سال بیٹھا رہا. میں نے کوئی 18 کے فوراً بعد تو نہیں یہ شروع کیا. اچھا 3 سال گزر گئے اس کے بعد، اور 3 سالوں میں مجھے وہاں پر، اب ساری بات ہے لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی افیلیشنز ہے، تو مجھے سیاسی طور پر بھی تنگ کیا گیا وہاں، سرکاری طور پر بھی کیا گیا، اور جماعتی اعتبار سے تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جو ہے نا جی وہ ویسے ہی جو ہے وہ کام تھا ہی نہیں. میں اپنا، اور مجھے اس سے اب کو سچ بتاؤں تو مجھے اس سے کوئی اتنا فرق بھی نہیں تھا کہ یار اگر جلسوں میں نہیں بھی بلاتے تو مجھے اس سے کوئی، میں نے جلسوں کو کاروبار کی شکل میں دیکھا ہی کبھی نہیں، یہ کوئی کام ہے یا بزنس. اور پہلے بھی میں اس سے پہلے بھی 2014 سے لے کر 16 تک میں نے 3 سال وہ بھی گزارے جس میں میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا. تو میں کوئی اتنا اس بارے میں شوقین نہیں تھا کہ یہی ہو اور یہ ہو فلاں. 3 سال پھر گزر گئے. درمیان میں میری مولانا اورنگزیب صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو احتجاج کیا. میں نے کہا جی یہ زیادتی ہے آپ کی کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور پھر سنایا نہیں، پھر اس کے بعد آپ نے مجھے غیر اعلانیہ طور پر پھر جماعت سے نکال دیا بغیر کسی وجہ کے. نہ وجہ آپ کے پاس سیاست کی تھی، نہ آپ کے پاس وجہ جماعت کی ہے. دیکھیں اچھا چلو سیاست پہ آپ نے الزام لگائے، جماعت میں تو آپ کا کوئی الزام نہیں تھا، میں جماعت کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی. تو آپ بالکل ہی بغیر کسی، انہوں نے کہا جی اس پہ کرتے ہیں، اس پہ بلاتے ہیں، کمیٹی بلاتے ہیں، یہ بلاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. خیر وہ بھی نہ ہوا. 3 سال کا عرصہ اس میں گزر گیا. 3 سال کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک احتجاجی کمیٹی تشکیل دی. اس میں بہت سارے لوگ تھے جو ناراض تھے اس سسٹم سے
اور یہی وجہ تھی کہ یہ احتساب نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ چہرے ہیں وہ بدلنے بھی چاہیے، یا ان کو اپنی کارکردگی مزید پیش کرنی چاہیے. بدلے نہ، ہمیں کوئی اس بات سے اختلاف نہیں کہ فلاں شخص آیا تو وہ بدل جائے، لیکن چلے کم سے کم کچھ آگے جو ہے نا جی وہ چیزیں بڑھنی چاہیے. وہ بھی ہم نے چلا کے دیکھ لی. اس میں ہم نے بارہا اپنی طرف سے کمیٹیاں بھی بنائی، ہم نے اس میں پیغامات بھی بھیجے، ہم نے اس میں بارہا ان سے کہا بھی صحیح، لیکن کوئی ایک بھی سنجیدہ کوشش اس حوالے سے صلح کی نہیں کی گئی ان کی طرف سے. ہاں جی، حالانکہ میری اس دوران لدھیانوی صاحب سے کئی ملاقاتیں ہیں، جو ظاہری بات ہے اعلانیہ تو نہیں ہوئی لیکن ہوئی ملاقاتیں. اس میں کچھ کی تصاویر بھی آئیں، کچھ کی نہیں آئیں، جن میں ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی. اور ان کو میں نے بارہا کہا، میں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے وہ جس سطح پہ کام کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں، اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا، فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ اس پہ اس طرح نہ کریں. لیکن وہ جو ہے اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ مطلب ہے. پھر جب ہم آپ کہہ لیں کہ وہ 3 سال ہم نے احتجاجی کمیٹی کے طور پہ گزارے، جس میں ایک جو ہے ابھی آج کل بڑا شور و غوغا ہے کہ 22 فروری کی کانفرنس جنگ میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی، اس کا بھی آج کل چل رہا ہے. اب وہ جو کانفرنس ہے وہ 2019 میں ہوئی، وہ ہم نے کروائی، 18 میں ہوئی ہم نے کروائی، 20 میں کسی نے نہیں کروائی. وہ بیسیکلی جماعت ہماری اور مسجد انتظامیہ کے ایفیلیشن سے ہوتی تھی، تو 20 میں وہ کانفرنس کسی نے بھی نہ کروائی. کورونا بھی تھا اس کی وجہ سے بھی نہیں، کانفرنسیں ہو رہی تھی. صحیح جی جی. اس میں میں نے کہا جو وہاں کی ضلعی جماعت ہے اس سے کہ یا کانفرنس آپ کروا لیں اگلی دفعہ، یا اس کا ہم کوئی اور طریقہ بنا لیتے ہیں. تو مجھے جو الفاظ جواب میں ملے تھے نا، وہ الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تاکہ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا کہ آپ الگ گئے اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا، 200 سوال یہی ہیں. اس وقت تک نہ کوئی پارٹی تھی. اس وقت تک میں نے پارٹی بھی نہیں بنائی تھی، میں الگ بھی نہیں ہوا، یعنی مجھے نکال دیا گیا، میں گھر بیٹھا تھا. یہ 2021 کی بات ہے. اس وقت تک آپ دیکھ لیں ہم نے کوئی وہ سنی رابطہ کمیٹی کے نام کا کوئی اعلان نہیں کیا ہوا تھا. وہ کانفرنس ہوئی بھی ارار پارک میں تھی. اس پر مجھے جواب یہ دیا گیا تھا کہ جس کے باپ کی ہے وہ خود کروا لے. اور یہ کس نے جواب دیا تھا؟ جو ضلعی باڈی ہے اس نے، جنگ کی مرکزی قیادت نے نہیں جواب دیا نا. کانفرنس وہ کرتے تھے نا. اچھا دیکھیں نا، کانفرنس ضلع نے کرنی، بالکل ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے. بات بھی ان سے ہونی تھی نا. اب مرکزی قیادت اس پہ ایکشن لے لیتی. جماعت بھی تو پھر ضلعی باڈی کی حرکتوں پر تو مرکزی جو جماعت ہے وہ تو کبھی بھی ایکشن نہیں لیتی. ابھی لیا انہوں نے کچھ. آپ کو نہیں پتا کہ جو 24 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، 24 کے الیکشن میں باکس چوری کرنے والا فرد جو ہے وہ کون ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ اس پہ نامزد FIR ہوئی ہے. تو کوئی ایکشن تو کسی نے نہیں لیا اس پہ. چونکہ ایکشن نہیں لیا جاتا، چونکہ ان سے کام لیا جاتا ہے اپنی من پسند مرضی کا. ٹھیک ہے، آپ نے کانفرنس کروا لی. انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا جی میں اس سے انکار نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے، میرے تو والد ہیں، میں تو انکار کیوں کروں گا؟ تو بندہ اپنے باپ کے نام سے تو نہیں دور جا سکتا. تو جماعت بھی تو آپ کے والد کی تھی، آپ پھر اس سے نکل گئے. اب بات یہ ہے کہ میں نکلا نہیں، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں میں نکلا نہیں بھائی. ہاں صحیح ہے، نکالا گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں بہت زیادہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کر دی. سمجھنے والا ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہو ہی جائے گا. نہیں سمجھنا تو آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بھی تقریر کرتے رہے، اس سے کچھ بھی نہ نکلے گا. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں بے وقوفی کے ساتھ دماغ میں جاتی ہیں وہ عقل کے ساتھ آپ دیکھیں مسرور بھائی، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ساتھ چلنا ممکن نہ ہو، بہت زیادہ وہ ہو رہا ہو، تو عزت کے ساتھ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے. اپنے راستے پہ چلیں، وہ اپنی محنت کریں، آپ اپنی محنت کریں. لیکن یہ بھی سوالات لوگوں کا بہت آ رہا ہے، کیا آئندہ ایسا ممکن ہے کہ آپ دوبارہ سے اکٹھے چلیں؟ چونکہ لوگوں کی ایفیلیشن تو جس طرح جماعت کے ساتھ ہے اسی طرح آپ کے والد صاحب کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی ہے. اور جو جذبات جماعت کے ساتھ ہیں وہ جماعتی فیصلے کے پابند ضرور ہیں، لیکن ایک دلی جذبات بھی ہوتے ہیں نا. ہمارے یہاں تک پتہ ہے کلچر ہے بھی، اس کے باپ کا ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، تو چلو جی بیٹے کو ہم نے وہ کرنا ہے، اکاموڈیٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. تو کیا ممکن ہے ایسا آگے چل کے کوئی؟ چونکہ میں نے وہ ایک ویڈیو بھی دیکھی، آپ تقریر کر رہے ہیں، معاویہ اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی تصاویر بھی آئی ملنے جلنے کی، تو ایک بڑا اچھا ایک لگا لوگوں کو بھی. تو آگے کوئی ہمیں جماعت کے حوالے سے آپ تینوں حضرات اکٹھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی. ہم نے تو کبھی بھی ایسی کوشش نہیں کی کہ ہم ہٹ درمی پر ہوں.
لیکن آج تک کوئی دیکھیں پچھلے دنوں میں مختلف لوگوں کی ناراضگیوں پر ان کی طرف تو وفد بنا کے بھیجے جاتے رہے، ہماری طرف تو کبھی کوئی نہیں آیا، کبھی کسی نے اپروچ نہیں کیا. میڈیا پہ شور مچا دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کمیٹی بن گئی، جا رہی ہے، مل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو کوئی ملی اچھا بلکہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ نہ میں نے کبھی کوئی ملنے سے انکار کیا، نہ مجھے جب کوئی اپروچ کرے گا تو میں اس کو ہاں یا نہ کروں گا نا بھائی. نہیں وہ بڑے ہیں عمر میں بھی، رتبے میں بھی، آپ کے والد صاحب کے ساتھی بھی ہیں، تو اگر آپ خود چلے جائیں ان کے پاس کہیں میں گیا نا، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تو ہے کہ میں لدھیانوی صاحب کے پاس بھی گیا، میں اورنگزیب صاحب کو بھی میں نے کہا، میں تو گیا، جس کا جواب مجھے یہ ملا کہ جی ٹھیک ہے جی کریں گے، بتائیں گے، اور ابھی تک نہیں ہوا، کوئی جواب نہیں آیا. ہم تو گئے نا، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم کوئی ضد پہ ہیں. ہم نے پھر 21 میں یہ جب ہوا، اب 21 میں آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ہوا اور ہم نے 22 فروری کی کانفرنس جنگ میں کروائی، تو ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں تھا نا اس وقت بھی. اب یہ انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، یہ کہہ دیتے کہ نہیں بھائی آپ نے نہیں کرنی، ہم کریں گے. انہوں نے نہیں کی، 21 میں نہیں کی، 22 میں نہیں کی، 23 میں نہیں کی، 24 میں نہیں کی. ابھی 25 میں کون کر رہا ہے؟ ابھی 25 میں اعلان کر دیا انہوں نے کہ جی ہم کریں گے. وہیں جنگ میں نہیں، کسی اور جگہ کا اعلان کیا انہوں نے. اچھا. اور یہ کانفرنس کب سے ہوتی آ رہی ہے؟ کانفرنس تو 35 سال سے ہو رہی ہے، جب سے امیر عظمت شہید ہوئے ہیں تب سے ہو رہی ہے. جماعت کرواتی تھی کچھ عرصہ جماعت کرواتی تھی، پھر مسجد انتظامیہ نے کروانا، یعنی وہ ایک آپ نہیں کرواتے تھے، مثال کے تو آپ نہیں کروا، آپ نے 21 22 23 24 میں کروایا. 13 سے ہم اس کا حصہ ہیں، 13 سے ہم. ایک ہے حصہ ہونا، ایک ہے کہ خود سارے اپنے بیہاف پہ کروانا. سارا اپنے بیہاف پہ میں نے یا 18 والی کروائی، ٹھیک ہے، اور یا پھر میں نے 21 میں شروع کی، 21 22 23 24 سے وہ ریگولر پھر ہم کرواتے ہیں. اس سال بھی ہم نے بلکہ وہاں سے جو ہمارا ارار پارک ہے نا، اس جگہ سے ہم باہر آ گئے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ امیر عظمت کا نام بہت بڑا ہے، انٹرنیشنل ہے، تو ان کا نام یہاں کی بجائے اب ہمیں بڑی جگہ پہ جانا چاہیے. اور کئی لوگوں کو اس وقت پتہ چلا کہ اس نام پہ کوئی کانفرنس بھی ہوتی، تو ہم شہر کا ایک سینٹر کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، چرچی گراؤنڈ، ہم اس کی طرف آ گئے، اور وہاں پہ اب یہ پچھلے 3 سال وہاں ہوئی ہے، اس سال بھی انشاءاللہ وہی ہوگی. صحیح ہے. اور جو جماعت والی کانفرنس ہے وہ کس شہر میں ہو رہی ہے؟ وہ آپ سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، مناسب ہوگا میرا. تو اب ذرا آپ کی پارٹی کی طرف بھی آتے ہیں نا، اب ساری سینیریو ایک کلیئر ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے. تو وہ شعر بھی ہے نا، آپ شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے تھے، شاید آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو آپ نے بھی نئی پارٹی جو ہے نا اس میں کر دی. ٹھیک ہے، یہ جو معاملات ہوئے سارے سمجھ آ گئے سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. پارٹی لانچ کر دی، اس کا نام بھی ایک بڑا کنٹروورشل سا ہے. نہیں کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. کیوں مطلب SSP اور یار اب مخفف کوئی بن جائے تو اس کا نہیں، یہ پہلے مخفف بنایا گیا پھر نام رکھا گیا، یا پھر نام رکھنے کے بعد مخفف وہی نکل آیا؟ نام رکھا گیا، مخفف بن گیا اس کا. سنی سلامتی پاکستان پارٹی، جی SSPP. ہاں. اور اس کے پیٹرن ان چیف آپ ہیں. جی جی. اور آپ کے ساتھ کوئی جو ہیوی ویٹ نام ہے وہ کون سے ہیں؟ میرے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں، سندھ سے بھی ہیں، ادھر سے بھی ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی. یہ پارٹی خالصتاً مذہبی پارٹی ہے یا پولیٹیکل ریلیجیو پارٹی ہے؟ ابھی تک تو جو دیکھیں نا جی، ابھی تک تو یہ اسی طرز پر ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جیسے ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے بے شمار پارٹیز ہیں نا، کوئی یہ پابندی تو ہے نہیں کہ آپ نے بنانی ہے اور آپ نے نہیں بنانی. نہیں ٹھیک ہے، بنا لیا آپ نے درمیان میں ایک جملہ بولا تھا کہ ابھی تک یہ پارٹی صرف جلسے جلوس ہی تو کر رہی ہے. تو آپ ایسا الگ کیا کریں گے کہ آپ نئی پارٹی کے تحت جو وہ سارے منصوبے تو میں اس وقت نہیں بتاؤں گا، چونکہ بہت سارے لوگ ہم سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں، تو وہ تو میں نہیں بتاؤں گا. لیکن جو ہے وہ آنے والے وقت میں سب دیکھ لیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی چیزیں. لیکن ابھی فی الوقت جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کام تو آپ کہہ لیں کہ وہی ہے کہ ہم بھی جلسہ جلوس کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا مختلف کر رہے ہیں چیزوں کو، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں اور کچھ بہتر کریں ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے. اچھا، ہم ذرا پارٹی والی باتوں سے اور ان چیزوں سے ذرا باہر ذرا نکلیں، تو مجھے ان چیزوں سے ہٹ کے یہ بتائیں کہ معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ کیسا تعلق ہے آپ کا؟ ٹھیک تھا، چونکہ وہ آپ کی سیٹ پہ MPA بنے، اور اس کے بعد ابھی 24 میں ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو آپ دونوں ایک ہی جو ہے نا اس کے شکار ہوئے. آپ کو بھی MPA بننے کے بعد سائڈ پہ کیا گیا، ان کو بھی MPA بننے کے بعد سائڈ پہ کیا گیا. ایک ہی اس کے شکار، ایک ہی تیر کا شکار ہوئے. کیا نہیں، تیر کہاں سے چلا یہ آپ لوگوں کو پتہ، یہ پارٹی معاملات ہے. میں تو پارٹی کا کارکن نہیں ہوں. کیوں آپ اپنے لیے جو ہے نا جی وہ گالیوں کا طوفان برپا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چلیں معذرت.
تو کیا مطلب ہوا تو ایک ہی طرح نا، سوراخ کہہ دیا یا آپ نے ایک ہی تیر کہہ دیا؟ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن یہ چلیں آپ ایک ہی طرح دونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ واقعات ہوئے، اس کو ذرا وہ کر لیں. آپ بھی ایم پی اے تھے، اگلے الیکشن میں آپ کو سائڈ پہ کر دیا گا اور آپ نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. میرا بھی آپ سے پہلا تعارف سوشل میڈیا پہ تھا، آپ کو یاد ہے، نہیں مشکات میں تھا میری آپ سے فون پہ بات ہوئی تھی آپ کی وہ تقریر کے بعد. معاویہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ انہوں نے تو پورے ٹینور ملا نا، انہوں نے ماشاءاللہ بھرپور کارکردگی دکھائی، اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی، نوجوانوں میں بڑا انہوں نے کام کیا، جنگ میں ترقیاتی منصوبے انہوں نے بہت کیے. پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، پھر 6 ماہ کی آپ پہ تو خیر تاحیات پابندی لگی، ان پہ 6 ماہ کی پابندی لگی، واپس آ گئے. تو ان چیزوں سے ہٹ کے جماعتی سطح پہ اب دونوں کا آپس میں کیسا تعلق ہے؟ تعلقات ٹھیک ہے، میل ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ ہاں ہوتی ہیں. مشاورت ہوتی ہے؟ نہیں مشاورت نہیں ہوتی، چونکہ وہ مستقل طور پر جو ہے وہ دوسرے نظم میں چل رہے ہیں. نہیں ایک جماعتی وہ ہے نا، ایک ویسے ذاتی. اب ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو جمیعت علماء اسلام میں بھی ہیں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں تیری بھی سمجھ نہیں آتی، سویرے غیر مقلدہ نہ بیٹھا ہوں، شام میں بریلیوں نہ بیٹھا ہوں، بچوں تو دیوبندی ہیں، پڑھیا تو دیوبندیاں نہ ہے. کل بھی ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا بھی اس بندے کی بھی سمجھ نہیں آتی، یہ بابا جی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہے، معاویہ صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور اب مسرور صاحب کے ساتھ پھر رہا ہے. ایک بندے نے تو منافق تک کہا نا، میں نے کہنے دو یار تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا تو سب کے ساتھ تعلق ہے، جمعیت ہو، سپاہ ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے ساتھ الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو مسلکی تقسیم کی بجائے پرسنل تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ایک بونڈ ہے، آپ سے بھی محبت کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیسا ایک رشتہ ہے؟ پر روٹین کے تعلقات ہیں، اتنے آپ اس کو کہہ دیں کہ اتنے گہرے نہیں ہیں، چونکہ ظاہری بات ہے. لیکن اختلافات نہیں ہیں، یعنی میرے کسی کے ساتھ، میرے لدھیانوی صاحب کے ساتھ بھی میرا کوئی اختلاف نہیں. انہیں اختلاف ہے آپ کے ساتھ؟ انہیں ہوگا، مجھ سے میرا کوئی اختلاف. میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں، میری اس گزشتہ 1 سال آپ دیکھ لیں، مطلب میرے الیکشن سے شروع کر لیں اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے بھی تقریباً 1 سال، یعنی تقریباً 2 سال ہو. 2 سالوں میں آپ میری طرف سے کوئی آپ اختلافی بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جو میں کر ہی نہیں رہا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں پرواہ بھی نہیں کر رہا کہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنا کام پہ لگا. سیاست کے حوالے سے آگے کیا منصوبے ہیں آپ کے؟ ظاہری بات ہے 24 کا الیکشن گزرا ہے، 29 میں اگر حکومت چلتی رہی تو 29 میں الیکشن. سیاست میں آپ کو ایک بات درمیان میں رہ گئی کہ سیاست نا اس وقت میری مجبوری بن گئی، کچھ عرصہ بات کرنی نا. مجبوری اس لیے بن گئی کہ لوگوں کو نہیں پتا، اب وہ کچھ چیزیں میں اگر ڈسکلوز کروں گا تو پھر اس کو پھر اختلافات کی نظر کر دیا جائے گا، اور میں چاہتا نہیں کہ اب میں ان کو ڈسکلوز کروں، چونکہ معاملات اگر کسی جگہ پر درست ہیں تو ان کو درست رہنے دیا جائے. تو اس میں ہمارے ساتھ بہت ساری جو ہے نا جی وہ زیادتیاں ایسی ہوئی جن کی وجہ سے ہمیں، یا ہمارے جو افراد تھے وہاں ان کے ساتھ ہوئی، تو ہمیں ایکٹیو ہونا پڑا. بالکل اور ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا جی وہ اس پہ کافی سارا کام کرنا پڑا تاکہ ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ کام آ سکے. اب ظاہری بات ہے جن لوگوں نے مجھے 16 میں ووٹ دیے تھے اور جو 18 میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ لوگ بلاتے ہیں آپ کو، آپ سے ایک تعلق ہے، ہماری وہاں کی پیدائش ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، ہر بار ہے، ان لوگوں کا ملنا ملانا ہے. اب ان کے کام تو اپنے آنا ہے، تو ہم نے اپنا کام شروع کر دیا. پھر ہم کرتے کراتے جو ہے نا وہ الیکشن تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، الیکشن تک آئے تو الیکشن میں ہم نے حصہ لے لیا. تو ابھی آگے 29 میں بھی بھرپور طریقے سے. تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک سیاسی حصہ ہے، بلکہ میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا جی، اور میری اس وقت بھی جو آپ نے بات کی کہ کبھی اتحاد ہو سکتا ہے، تو اتحاد میں ہماری طرف سے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے. صحیح ہے. صرف ایک ڈیمانڈ ہے میری، بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اتحاد میرے تنہا فرد کی حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے. اچھا. جتنے افراد کو اپنے پورے ملک میں، بھلے وہ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے نکالا ہوا ہے نا، آپ ان کو بٹھا کے اتحاد کر لیں، ایک جماعت بنا لیں. تو آپ صرف اپنی میں آپ کو اگلی بات بھی کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک اگلی بات بھی کر رہا ہوں کہ مجھے نہ کوئی ان سے عہدہ چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کوئی مجھے ان سے فیصلہ چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے ان سے کسی بھی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بھلے وہ ان سب کو ملا لیں. اب دیکھیں نا، جو افراد میرے ساتھ ہیں وہ سارے، ان میں سے کچھ لوگ انہی سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انہیں ملا لیں ساتھ، میں بٹھا دیتا ہوں انہیں ان کے ساتھ، معاملات کو حل کر لیں. معاملات کو حل کر دیں تو یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، جس کو یہ پارٹی کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گی. میں اپنا جو کام پہلے کر رہا ہوں میں کرتا رہوں گا. وہ کہیں ٹھیک ہے آ جاؤ ہم ملاتے ہیں ساتھ، لیکن ایم پی اے شپ نہیں ہے. تو میں نے تو ان سے مانگی بھی نہیں، میں نے مانگ رہی ہوتی تو آپ پھر الیکشن میں چلے جائیں گے. بھائی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں اب اس کا حصہ نہیں رہا. صحیح ہے. میں اس چیز کا حصہ ہوں ہی نہیں. مجھے ان سے جن چیزوں کو آپ اختلافات کہتے ہیں نا، میں اس کے اختلافات کا حصہ ہوں ہی نہیں. صحیح ہے. خیر یہ بتائیں، آپ 16 میں پارلیمانی لیڈر رہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کے، جمیعت علماء اسلام کے.
تو آپ نے بتایا کہ پہلی دفعہ ملاقات انہوں نے ہی کروائی، اس کے بعد مولانا سے تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت ملاقاتیں ہوئی مولانا سے. پھر جو ہے وہ اب تو ایک عرصہ ہے، ایک عرصے سے گیپ ہے. مطلب وہ چونکہ جب تک میں حصہ تھا میں مولانا سے ملتا رہا، کیونکہ مجھے اپنے عوامی کام بھی تھے، علاقائی بھی تھے، تو ان کے سلسلے میں ہم ملتے رہے. اب ایک عرصے سے میری ان کے ساتھ کوئی خاص ملاقات نہیں. سرسری کبھی کسی محفل میں ہو جائے تو وہی عقیدت کا ایک تعلق ہے، چونکہ وہ ان کا جو میرے والد محترم سے تعلق تھا، وہ بھی میرے خیال جمیعت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا انہوں نے، جنوبی صاحب نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا. تو چونکہ وہ ایک تعلق ہے تو اس نظر سے ہم انہیں ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. ویسے بھی کوئی سنجیدہ کوششیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا بڑی شخصیات ہیں جو پیر ذوالفقار صاحب ہوں، تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب ہوں، کوششیں سنجیدہ نوعیت کی ہوئی ہیں یہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، تاکہ افہام و تفہیم ہو، یہ جو کیوس کی کیفیت ہے آپس میں جنگ کے اندر؟ مولانا نے تو کبھی جو ہے نا، جہاں تک مجھے آج تک پتہ ہے، مولانا نے میرے خیال ہے کبھی ان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن. تو وہ چونکہ ان کے اصل میں اگر آپ دیکھیں نا، جس چیز کو یہ قومی دھارا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی دھارا نہیں ہے. قومی دھارا تو یہ ہو کہ آپ اس کا حصہ ہیں تو آپ کی حیثیت اس درجے تسلیم کی جا رہی ہے. آج بھی ابھی مولانا نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں، مولانا فضل الرحمان صاحب. تو وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت جو ہے وہ جاتے، اور یعنی لدھیانوی صاحب جاتے اور جا کر ان سے بات چیت کرتے کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں، آپ نے یہ باتیں اگر اس تناظر میں یا آپ کو کہیں کوئی غلط فہمی نظر آ رہی ہے تو آپ اس غلط فہمی کا ازالہ کریں. ہوا کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیوں میں شروع ہو گئے. یعنی یہاں یہ قید نہیں ہے. اچھا، چند دنوں کے بعد وہ رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس تھی، ان میں ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے اور بوسے دے رہے تھے. یعنی آپ تو ایک دوسرے کو بوسا بھی دے رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، اور جو نیچے کارکن ہے وہ آپ کا کارکن انہیں گالی دے رہا ہے اور ان کا کارکن انہیں گالی دے رہا ہے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. تو ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا، اب جہاں مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے تھے تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں کیا آپ ایک مسلک سے تعلق نہیں رکھتے؟ جب آپ اپنے مسلک کے بڑوں کے لیے عزت اور احترام کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تو آپ کو یہ حق نہیں. مولانا عبد الدانوی صاحب نے تو غالباً ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی مولانا کے خلاف یاد ہو 18 کے الیکشن کے، 24 کے الیکشن نہیں ابھی 24 کے الیکشن کی بات کی، مولانا پی ٹی آئی کی طرف کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کی تھی، مجھے یاد ہے، میں نے وہ سنی ہے. اور اس میں جس طرح سے انہوں نے وہ طرز اختیار کیا وہ بھی مطلب مولانا کے قد کے مقابلے میں وہ نامناسب تھا. اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے تھے جس طرح انہیں وہ جو ہے وہ دے رہے تھے. اگر مشورہ کوئی دینا تھا تو چلے جاتے. مشورہ دینے کا پلیٹ فارم جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے. مشورہ جو ہے وہ امانت ہے. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ ایک آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے نا، تو آپ جا کے ان کو قائل کر لیں یا ان سے قائل ہو جائیں، نہ کہ آپ میڈیا پر ایک وہ ویڈیو بنا کر آپ شیئر کرتے ہیں اور آپ ان کو جو ہے نا جی وہ رائے دے رہے ہیں. تو یہ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ مولانا کا جو قد کاٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو اس حوالے سے لوگوں نے یہ کہا کہ لدھیانوی صاحب نے جو ہے نا وہ ایک بنتی نہیں تھی ان کی وہ کرنی، پریس کانفرنس کروائی گئی یا جو بھی ہوا، جو بھی معاملات تھے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کروائی گئی یا کی انہوں نے، اس بات کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو یا وہ خود چلے جاتے، تو یا انہیں کہنا مناسب نہیں تھا. اس طرح جس طرح کی وہ طرز اختیار کیا کہ وہ نامناسب تھا. بہرحال جی، سوالات جو موسٹلی تھے وہ یہی تھے، پارٹی کیوں چھوڑی، دوبارہ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا معاملات ہوں گے، وہ تو آپ نے بڑے اچھے جو ہے نا وہ کر دیا، آپ نے اس کو ڈسکرائب کر دیا. تو باقی آپ کے احباب جو ان کو جواب پہنچیں گے وہ تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے، کریں نہ کریں، یہ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے. بہت شکریہ. سوالات تو بہت ہیں لیکن مجھے چونکہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں بار بار، آپ کے احباب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے جانا بھی ہے، تو کوئی نہیں، تعلق باقی، ملاقات باقی. اسلام آباد تشریف لائیں تو آپ کا. لیکن میں آپ سے ایک یہ بات کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کی اور ہماری یہ ملاقاتیں ہوں تو ان میں یہ سوالات اب حصہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک دفعہ تو اچھا اس دفعہ جو آپ نے اصل میں بات پتہ کیا تھی، پچھلی دفعہ جب ہم ملے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں جو مختصر صاحب نے کیا تھا، پچھلی سردیوں کی بات ہے، دسمبر کی بات ہے،
دسمبر نہیں فروری مارچ کی بات ہے، تو اس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم تفصیلی بیٹھیں گے، اور ان حوالوں سے بیٹھیں گے، چونکہ وہ الیکشن ہوا تھا فروری والا، تو اس پہ تھوڑا سا کر کے تو وہ لوگوں کے سوالات آ رہے تھے، پھر پرسوں والی ویڈیو لگائی تو اس پہ آ رہے تھے، تو انشاءاللہ. اور یہ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے بندے کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ موو آن کرے، مطلب لکیر کو پیٹتے رہنا کہ جی وہ 13 میں کیا ہوا، 16 میں کیا ہو گیا، جو ہوا اب آپ جو ہے نا نہیں چل سکے ساتھ. ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا یہاں آپ کو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی، جیسے آپ کے وہ سوالات آئے ہوئے تھے کہ جو ہے نا جی والد کی جماعت کیوں چھوڑی. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی علماء کونسل میرے والد کی جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیوں چھوڑا. آپ نام تبدیل کرتے چلے جائیں، پرچم تبدیل کرتے، پرچم تو تبدیل ہے، یہ بھی امیر عظمت کا تو پرچم بھی یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، نام بھی آلریڈی تبدیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی والد کی جماعت کی چھوڑی. جب میں یہ کہتا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ اس جماعت میں یہ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ نقصان کر رہے ہیں، اور آپ کو جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جماعت کسی کی وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ جی میرے باپ کی ہے تو بھائی یہ کسی کے باپ کی نہیں، دینی کام ہے، اللہ جی سے منتخب کر لیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا. اب جب ہم جو ہے وہ 1.5 انچ کی صحیح ہماری صحیح، ٹھیک ہے جی، ہم اپنے طرز پہ الگ ہو گئے، یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم آپ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے. دیکھیں ایک اینٹ ہے، گھر بنا ہوا ہو نا، گھر سے باہر آدھی نکلی ہوئی ہو آدھی اندر ہو، اس اینٹ کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ایسا یا اسے ختم کرتے ہیں وہ اینٹ کسی کام نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس اینٹ کو یا ہٹا دیا جائے یا اندر پیوست کر دیا جائے، دونوں میں سے ایک ہی حل ہوتا ہے. تو اب جب وہ آپ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی، ہمیں لگا کہ ہم آپ میں اتنے سال ہم یعنی 6 سال ہم احتجاج کر چکے، 3 سال اس میں ہم خاموش رہ چکے، 3 سال ہم احتجاج کر چکے، لیکن اس کا نتیجہ 0 ہے. تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھ جائے. اچھا آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، بالکل ابھی ایک مجھے یاد آ گیا، بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا. 18 میں آپ کو سائیڈ پہ کیا، 24 میں معاویہ صاحب سائیڈ پہ ہو گئے. 29 کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ چونکہ جنگ کی سینیریو سے، پھر جو جماعت کے لوگ ہیں ان کی ذہنیت سے واقف ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی آپ کے سورسز خبریں دیتے ہوں گے. تو اگلے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں، معاویہ صاحب کو جماعت کی طرف سے واپس لایا جائے گا، یا پھر کوئی وعدے وعیدیں جو پچھلی دفعہ ہوئے تھے کہ اس دفعہ چھوڑ دیں، اگلی دفعہ، اور یہ سنا تھا پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی ایسی کچھ باتیں، اس دفعہ چھوڑ دیں، اگلی دفعہ ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے؟ اس بات کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جی. جو اب یہ نا آپ کی اس میں پوڈ کاسٹ میں کچھ ایسے سوالات تھے جو میرے متعلقہ نہیں تھے، جو آپ مسلسل مجھ سے پوچھ رہے ہیں، وہ میرے متعلقہ نہیں ہے. اب مجھ سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے. اچھا، وہ جن کے متعلقہ ہے آپ ان سے پوچھیے گا، جب ان سے کریں آپ پوڈ کاسٹ تو ان سے پوچھ لیجئے گا. تو مناسب یہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ گفتگو میں بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ میرا میں کوئی رائے دے دوں، وہ بعد میں وہ افینڈ ہو جائے کوئی اس سے، تو وہ مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس بارے میں مجھ سے امید ہے جتنے سوالات تھے وہ آپ حضرات کے ہو گئے ہوں گے. اور آئندہ جو ہے نا ہم اگر مسرور صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور پوسٹ لگائیں گے مسرور بھائی کے لیے کوئی سوال ہیں تو آپ لکھیں، تو امید ہے کہ آپ یہ سوالات دوبارہ نہیں لکھیں گے. کوئی ایسے سوال ہوں جو پروڈکٹیو ہوں، ان سے ہٹ کے ہوں، اور کچھ سیکھیں ہم سے، کچھ سیکھیں، کچھ ہمیں پتہ چلے، کچھ دنیا کو ہم. بالکل ایسا ہی ہے. یہ باتیں، یہی باتیں ذرا شارٹ فارم میں اور ذرا الگ انداز سے ہم 2021 میں بھی، وہ میں جب جنگ آیا تھا لیکن وہ ذرا الگ سینیریو میں تھی، کیونکہ اس وقت آپ نے جماعت ابھی لانچ نہیں کی تھی. جی ایسی میرا خیال ہے نہیں کی، اس وقت تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، خاموش تھا، اور خاموش تھے. اور مجھے یاد ہے کہ بڑی جو ہے نا ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ جی آپ ہمیں دیں اس پہ، تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. آپ کی تب بھی نوازی تھی، آپ آج تشریف لائیں، آپ کی یاد بھی محبت ہے، شکریہ ہے آپ کا جی. تو جزاکم اللہ خیرہ. اوکے، اللہ حافظ.